बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ लाउंज में खुश आमदीद और सुबह बखैर। मैं हूँ एहतशामुर रहमान। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं किताब हिदायत से। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान रहम फरमाने वाला है। उससे बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधे। ये लोग अपने परवरदिगार के सामने पेश किए जाएंगे और सारे गवाह कहेंगे कि ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने परवरदिगार पर झूठ बांधा था। खबरदार हो कि अल्लाह की लानत है जालिमों पर जो अल्लाह की राह से रोकते हैं और इसमें कजी तलाश करते हैं, यही आखिरत के मुनकिर हैं। सूरह हूद की आयत 18 और 19 का तर्जुमा आपके सामने पेश किया गया है। अल्लाह ताला मुझे और आपको कुरान पाक समझ कर पढ़ने, इस पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। आज इतवार है, 29 जमाद उसानी 1436 हिजरी, 19 अप्रैल सन 2015 है और आज के मौजूद मेहमान किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। प्रोफेसर डॉक्टर नईम मसूद साहब तशरीफ फरमाए। सर अस्सलाम वालेकुम, आपको खुश आमदीद कहते हैं और आपकी इजाज़त से हम बढ़ते हैं आज के नवाब वक्त टुडे की जानिब। आज की लीड स्टोरी है सरबराह अफगान फौज के हवाले से, जिन्होंने गुज़श्ता रोज PMA काकूल में बतौर मेहमान खुसूसी उस तकरीब में शिरकत की। पासिंग आउट परेड थी। उसी वाले से खबर है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान को गैर रियासती अनासर से खतरा है, मिलकर खत्म करना होगा। दहशत गर्दी के खिलाफ ताउन बढ़ाकर खित्ते में अमन कायम कर सकते हैं सरबराह अफगान फौज। नॉन स्टेट एक्टर सरहद, मजहब, इखलाकी असूल नहीं मानते, अमन को तबाह कर दिया। बहाली के लिए तमाम ममालिक किरदार अदा करें। स्ट्रेटेजिक डायलॉग हौसला अफजा है। पाक फौज दुनिया की बेहतरीन अफवाज में से एक है। पाक आर्मी की पासिंग आउट तकरीब में शिरकत मेरे लिए एजाज की बात है। जनरल राहील का शुक्रिया। जनरल शेर मोहम्मद करीमी। कैडेट्स में एजाज़ात भी तकसीम किए। 6 अफगान कैडेट्स की काकूल अकेडमी में तरबियत मुकम्मल हो गई। दूसरी जानिब एक ऐसे वक्त में कि जब अफगान फौज के सरबराह PMA काकूल में खिताब करते हुए ये फरमा रहे थे कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान को गैर रियासती नासिर से खतरा है, उसी दौरान उससे कुछ देर बाद ही धमाका किया गया अफगानिस्तान में। खुदकुश धमाका था जिसपे मासूम बच्चों समेत 37 अफराद हलाक हुए, 115 अफराद जख्मी हो गए और पहली मरतबा मजम्मत देखने में आई तालिबान की जानिब से भी। और एक नई तंजीम दाइश ने अफगानिस्तान में अपनी ये पहली कार्रवाई की और इसकी जिम्मेदारी कबूल की है। जलालाबाद में मुलाजमीन और फौजी तनख्वाहें लेने के लिए बैंक के सामने खड़े थे। मोटरसाइकिल सवार ने धमाका कर दिया, लाखते बढ़ने का खदशा। इसी हवाले से हम बात करेंगे प्रोफेसर नईम मसूद साहब से कि एक तरफ अफगान फौज के सरबराह ये कहते हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान को गैर रियासती नासिर से खतरा है और वो पाकिस्तान तशरीफ लाए। बड़ा अहम दौरा था। सबसे पहले तो हम दौरे के हवाले से बात करेंगे कि पाक अफगान जो ताल्लुकात हैं फौजी सतह पर किस तरह से आगे बढ़ेंगे। फिर उसी वक्त में अफगानिस्तान में खुदकुश हमला और दाइश ने जिम्मेदारी कबूल की। क्या सिनारियो बनता जा रहा है खित्ते में? देखिए, पहली बात तो ये है, एहतशाम के जो अफ़गानी जर्नैल हैं उसने भी वही कहा जो पूरी दुनिया कहती है कि हमारी जो फ़ौज है, पाक फ़ौज जो है पेशा वराना सलाहियतों के हवाले से दुनिया में मानी जाने वाली एक फ़ौज है। वो लोग कहते हैं टॉप 10 तो दूर की बात टॉप 5 में शामिल है। सही। अब जो वो इधर थे, अहम दौरा था ये। एक आपस में स्ट्रेटजिक डायलॉग होते हैं, ऑफिसर्स आपस में शेयर्स करते हैं, फिर देखते हैं, प्लानिंग करते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। एन उस वक्त तालिबान की बजाय, तालिबान ने तो इनकार कर दिया ना, दाइश मजम्मत की, यानी उन्होंने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन दाइश ने इसकी जिम्मेदारी ली और अफगानिस्तान में बहुत बड़ा खुदकुश हमला हो गया। अब इसको आप पहले तो देखें कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हवाले से माजी में अफगानिस्तान ने हमें उस तरह सपोर्ट नहीं किया जिस तरह बैनुल-अक़वामी फ्लोर्स पे उसे हमारे साथ UNO में कम अज़ कम भारत के हवाले से करना चाहिए था। इसके बावजूद पाकिस्तानी फ़ौज ने हमेशा उनका दफा किया, हमेशा उनकी मदद की, उनकी जंगें अपने गले में डाल ली, उनके मामलात अपने गले में डाल लिए, उनके मुल्क की खाना जंगी में उनकी मदद की। जब बाहर से किसी ने हमला किया तो उसकी मदद की, इसलिए कि वो मुस्लिम मुल्क है। अब दाइश को ये सोचना चाहिए कि वो दो अहम जर्नैल आपस में मिल रहे हैं, पाकिस्तानी जर्नैल मिल रहे हैं, पाकिस्तान फौज के सिपा सलार मिल रहे हैं और पूरी दुनिया पाकिस्तान को इस्लाम का कला कहती है बेशक, और दाइश अपने आप को मुस्लिम कहते हैं। अब इस तनाज़र में भी देख लिया जाए
کہ بھئی کہاں ملاقات ہو رہی ہے, کیسے لوگ مل رہے ہیں, کیسے عہد و پیما ہو رہے ہیں, امت مسلمہ کے لیے اس کا کیا فائدہ ہے, اور انہوں نے اپنی چال چل دی. یہ اسلام دشمن ایکٹیویٹی ہے. اس کے مقاصد کیا ہیں؟ اس کے میسج کیا دیا؟ معصوم لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا, یا تو کسی اپنے مد مقابل کو ٹارگٹ کرتے تو بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ لڑائی ہو رہی ہے, لڑائی میں ایک دوسرے کو, لیکن معصوم بچوں کو مارنا, یہ کہاں کے داعش ہو کہ احتشام طالبان. اب یہ سمجھنا پڑے گا کہ اب تو کوئی بھی کسی کا ایک مرلہ, ایک میٹر جگہ جو ہے, کوئی چند وہ ڈسپیوٹڈ علاقے, جس طرح ہمارا علاقہ جو ہے وہ بھارت نے اپنے قبضے میں کیا ہوا ہے کشمیر کا, اس طرح کا معاملہ نہ ہو. ادروائز کوئی بھی کسی کے ملک پہ قبضہ نہیں چاہتا, کسی کی زمین پہ قبضہ نہیں چاہتا, ہاں وہ اس پہ تسلط اور انداز میں چاہتا ہے. وہ نفسیاتی ایک وار چلی ہوئی ہے, اور وہ ہے سائنس اور ٹیکنالوجی. سائنس اور ٹیکنالوجی, پھر اکانومی کے وار ہے, مارکیٹ کیپچر. اب داعش اگر اتنا ہی میں تو انہیں, مجھے تو شک ہے ان کے مسلمان ہونے پہ, جو مسلمانوں کو مارتے ہیں. فلسفی کیا ہے ان کی؟ ان کی فلسفی کے پیچھے میں وہی کہا کرتا ہوں, اسلام دشمن عناصر ہے, اور وہ را ہے, اور وہ CIA ہے, اور وہ اس کے علاوہ موساد ہے. اچھا, یہ ایک طالبان نہ مانے, داعش مان لے, داعش نہ مانے, تیسرا مان لے, یہ سب اسلام کو کمزور کرنے والے ہیں, اور کٹ پتلیاں جو کسی اور ہاتھ میں کھیل رہی ہیں. وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو پکڑتے ہیں, وہ نوجوانوں کو پکڑتے ہیں, انہیں جنت کی بشارت دیتے ہیں, انہیں جنت کی باتیں کرتے ہیں, اور اسے ایک لحاظ سے ہپناٹائز کرتے ہیں, اور دہشت گردی کی نرسریاں چل رہی ہیں, اور بدقسمت سے وہی اسلامی ممالک ہیں. ایسے لوگ ان لوگوں کے علاقہ اس وجہ سے بن جاتے ہیں کہ ان کے پاس تعلیم نہیں ہے, علم کی کمی ہے, چاہے وہ دنیاوی ہے یا دینی علم ہے. تو اسی لیے داعش کے لیڈران ہوں یا طالبان کے قائدین ہوں, وہ کیوں چاہیں گے تعلیم و تحقیق اس طرح بڑھے؟ دیکھیں, آپ احتشام جو ناقابل تسخیر فتح چاہتے ہیں نا, جس کے بعد آپ کو کوئی فتح نہ کر سکے, آپ کو کوئی شکست نہ دے سکے, تو وہ ہے تعلیم و تحقیق سے. بے شک. کیا ہوا؟ یورپ کیوں آگے بڑھا تھا؟ یہ 15ویں صدی یا 16ویں صدی, وہ تو بہت پیچھے تھے, وہ تو اندھیروں میں تھے, وہ تو غفلت کی نیند سو رہے تھے. انہیں اچانک آیا, جوں جو وہ بڑھتا گیا, ہماری سلطنت عثمانیہ سکڑتی گئی. بے شک. اچھا, پھر ایک وقت آ گیا کہ وہ یورپ جو کچھ بھی نہیں تھا, وہ امریکہ جو کچھ بھی نہیں تھا, وہ اس کے مغربی دیگر علاقے جو کچھ بھی نہیں تھے, وہ آہستہ آہستہ بڑھتے گئے. معیشت اچھی ہوتی گئی. کیوں اچھی ہوگی؟ تعلیم و تحقیق سے. اور انہوں نے وہ تعلیم و تحقیق میں ان کے اساتذہ کون ہے؟ مسلم سائنسدان. ریاضی میں مسلم سائنسدان کبھی آگے تھا, کیمیا دان یہ بڑے تھے, جغرافیے میں یہ ان کا نام تھا. ان سب معاملات میں آپ دیکھیں تو ہمارے پاس تعلیم تھی اور تحقیق تھی. جب چھن گئی تو ہمارے پاس کچھ نہیں رہا. لیکن اب سوچنا احتشام یہ ہے کہ ہمارے more than 55 ملک غافل ہوئے, اور ہم دوسری طرف نکل گئے. ہلاکو خان اور چنگیز خان جیسے لوگ آئے, انہوں نے نہ صرف ہماری مسلمانوں کی کھوپڑیوں کے مینار تعمیر کر دیے, بلکہ ہمارا سارا علمی اثاثہ جو تھا وہ ضائع کر دیا گیا. دریا کے دریا جو ہے رنگین ہو گئے, اتنا زیادہ علم تھا مسلمانوں کا. اچھا, وہ ہمیں جو ہے ہمارے خون کی ندیاں بہاتے تھے, لیکن ہماری لائبریریز کو ساتھ لے جاتے تھے. کہتے ہیں کہ کچھ ان کے ایسے بھی جنگجو تھے یا ایسے بھی سپہ سالار تھے جو مسلمانوں کے خلاف تھے, لیکن وہ ہماری لائبریریوں کے لیے اہتمام کرتے کہ کتابیں کس میں چیز میں, کس گاڑی میں, یا اس دور کی کس وہیکل میں اٹھا کے لانی ہے. اب بات داعش کی اور طالبان کی ہو رہی ہے. پھر یورپ نے آگے ترقی کی, جو کہ پوری میں دو باتیں کرنا چاہ رہا ہوں احتشام. ایک بات یہ ہے کہ ہمارے more than 55 مسلم کنٹریز ہوں, OIC بھی موجود ہو. داعش اور طالبان کو کیا اس بات کا معلوم نہیں ہے کہ داعی بننے سے, مربی بننے سے, اس سے بھی جو دین کی خدمت ہو سکتی ہے, اس سے بھی جو 55 more than 55 کنٹریز قریب آ سکتے ہیں, اس پہ OIC جو خود اب سوئی ہوئی ہے اسے جگایا جا سکتا ہے. تو ان باتوں کی طرف کیوں نہیں آتے؟ جہاد بالقلم بھی تو ہوتا ہے نا. اور پھر جہاد وہ کیا ہے؟ ان کا تو جہاد میں آتا ہی نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ اپنے ہی لوگوں کو مارے جا رہے ہیں. اچھا, اپنے لوگ مرتے بھی ہیں, اپنے ممالک بھی بدنام ہوتے ہیں اس کے ساتھ, اور ہماری جھگ ہنسائی ہوتی ہے. وہ جو اسلام دشمن عناصر ہے. مجھے تو ایسا لگتا ہے پروفیسر صاحب, جیسا کہ ہمارے آرمی چیف نے بھی بلوچستان میں کھڑے ہو کر کلیئر وارننگ دی ایجنسیز کو, ان ایجنسیز کو جو کہ غیر ملکی ہیں, جو کہ بھارت کی ایجنسی را کا ڈائریکٹ نام لیتے ہیں, وہ انوالو ہے بلوچستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے میں, پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے میں. اور ایک ایسے وقت میں جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ دو ملکوں کے جرنیل آپس میں بیٹھے ہوں
اور ایک کارروائی کر دی جائے تو اس میں کوئی تیسرا ملک اور ہمارا دشمنی ملوث ہو سکتا ہے، اور اس میں بھارت کے علاوہ مجھے تو کوئی اور نظر نہیں آ رہا، اس کی سرپرستی یا اس کی کہیں نہ کہیں آشیرواد اس میں ضرور شامل ہے۔ میں نے یہی عرض کی، اور ہم تو 100% اس چیز پہ متفق ہو گئے کہ دیکھیں راہ موساد اور اس کے علاوہ امریکن CIA اور آپ کو اس کے پیچھے کچھ نہیں، ہاں ان کے کوئی بغل بچے ہوں اس کے علاوہ، that is something else۔ وہی ناپاک اتحاد ثلاثہ ہے، مجید نظامی صاحب جس کی طرف اشارہ کرتے رہے تھے اور ہمیشہ انہوں نے کیا، بالکل صحیح۔ تو جس طرح ہم کہتے ہیں، دیکھیں ابھی پچھلے دنوں وہ ہم بات شاید آگے جا کے کریں، ہم تو یمن کے لیے بھی محبت کا پیغام، سعودیہ تو ہمارا ہے ہی اپنا، اس پہ ہمارے جان و مال قربان، لیکن یہ کیا ہے، ملیشیا سے لے کے ترکی تک تو ہمیں سب کو اتحاد کرنا ہے۔ تو ہمارے 2 جرنیل ملتے ہیں تو اس میں کوئی دیکھیں، اس میں کوئی مسلمان اس طرح نہیں کر سکتا جس طرح داعش نے کیا۔ یہ جو آپ دیکھیں، یہ پیغام بگاڑ کا ہے، مسلم لیڈر ہو، مسلم سپہ سالار ہو، یہ بناؤ کا پیغام دیتا ہے، بگاڑ کا پیغام ہے، اس کو روکنا ہوگا۔ ایک کالر ہے ہمارے ریگولر کالر کراچی سے، خواجہ نجم صاحب۔ السلام علیکم خواجہ صاحب۔ السلام علیکم جی، پروفیسر صاحب نے تعلیم کے بارے میں بڑی خوبصورت بات کی ہے۔ دیکھیں جب ہارورڈ یونیورسٹیاں اور آکسفورڈ یونیورسٹیاں بن رہی تھیں، اس وقت مغل بادشاہ اپنی فتح پر سکری کے اندر اپنی بیگمات کے محل تعمیر کر رہے تھے، شہر لاہور کے اندر ہرن مینار بنائے جا رہے تھے، تاج محل بنائے جا رہے تھے۔ آج یہی سیم کھیل جو ہے آپ کے مغل شہزادے پلیں بنانے اور دوسرے یہ میٹرو بس لے رہے ہیں، انہوں نے تعلیم کے لیے کیا کیا ہے۔ دوسری بات، آئین ایک سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے، بہت سے لوگ بے آئین ہیں ملک کے اندر، لیکن سویڈن کے اندر عمر لاز ہیں۔ آپ جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حکومت قائم کیا ہے آپ نے، آپ کو اس آئین کو توڑنا ہوگا کہ خدا نے آپ کو ایک آئین دے دیا ہے، کہا اکملت لکم دینکم، میں نے آج تمہارا دین مکمل کر دیا۔ یہ دین نہیں ہے، یہ مکمل ضابطہ اخلاق ہے۔ خلوت ہو، جلوت ہو، اٹھنا ہو، بیٹھنا ہو، قومی اسمبلی ہو، صوبائی اسمبلی ہو، تھانہ ہو، منڈی ہو، چاونی ہو، تمام قوانین موجود ہیں۔ یہ لٹیروں نے اپنے حصار کے لیے آئین بنایا ہے۔ ایک مقتدر حلقوں کو فیصلہ کرنا ہے کہ ریاست داؤ پر لگی ہے، آئین کو بچانا ہے یا آپ نے پاکستان کو بچانا ہے۔ اگر پاکستان کو بچانا ہے تو اس آئین پاکستان کو منسوخ کرنا ہوگا، اور جن لوگوں نے معاشی ٹیررزم کیا ہے، پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کیا ہے، ان کو تختہ دار پہ چڑھانا ہوگا۔ یہ قرآن کہتا ہے کہ قصاص میں انصاف ہے، سزا میں انصاف ہے۔ رسول اکرم نے کہا کہ وہ قومیں برباد کر دی گئیں جہاں پر طاقتوروں کو کچھ نہیں کہا جاتا تھا اور کمزوروں کے گلے کے اندر پھندا ڈال دیا جاتا تھا۔ 5 مرلے کا گھر تو بینک نیلام کرتا ہے۔ یہ سیاستدان غیرت اور حمیت سے بالکل صحیح خواجہ صاحب، وقت آ گیا کہ اب ظالموں کا قلعہ کما کیا جائے۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ فیصل آباد سے، تنویر صاحب ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ خواجہ انجن صاحب سے میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، پہلے کراچی کا جو الیکشن ہے نا، جو PTI نے ان کے بندہ کھڑا کیا ہوا، یہ آپ مفاہمت کریں اور پورے پاکستان کو ذلیل ہونے سے بچائیں ہم سے۔ یہ خواجہ صاحب ادھر بھی پہلے توجہ دے لیں، پروفیسر صاحب اس پہ تھوڑے کمنٹس کرتے، کیا ان کو تعاون کرنا چاہیے دونوں ابھی جب کراچی کی گفتگو کریں گے ہم اس پہ بات ہوگی۔ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ پوچھنا یہ چاہتا ہوں، جو سکھر میں ہجروں کا میچ ہوا ہے نا، کرکٹ کا ہجرے جیت گئے تھے، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں بھی قومی ٹیم میں شامل کیا جائے۔ میں ان سے پوچھتا ہوں پہلے کون سے آدمی ہیں، وہ بھی تو ہجرے ہیں جو بنگلہ دیش سے ہر گئے۔ پروفیسر صاحب سے پوچھ رہے ہیں ذرا۔ چلے تھینک یو ویری مچ۔ بات کہاں سے کہاں لے گئے کہ ایک میچ ہوا ہجڑوں کا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی شکست پر وہ کافی غم و غصے میں ہیں۔ یہ تنویر جو ہے نا، یہ سوال میں تبصرہ کر جاتا ہے، لیکن طنز انہوں نے بہت نہیں، طنز یہ اچھا کرتے ہیں، یہ آپ نے کبھی نہیں دیکھا، یہ مجھ پہ بھی بڑا اچھا طنز فرما جاتے ہیں۔ اب ہجڑوں کا میں کیا بتاؤں بھائی، میں نے کوئی ہجڑوں پہ اسپیشلائزیشن تو نہیں کی۔ تو اس میں تنویر بات یہ ہے کہ دیکھیں کھیل ہے، اور ایک دفعہ پھر پاکستانی ٹیم ٹرانزیشن سٹیٹ سے گزر رہی ہے، وہ ینگ سا ایک نیا کیپٹن آیا ہے، پھر ساری ٹیم بدلی ہے۔ تو بنگلہ دیش کرکٹ کے تو ہم محسن بھی ہے۔ اچھا، کیپٹن اور لیڈرشپ کے لیے کچھ کوالٹیز ہوتی ہیں، اب پتہ نہیں PCB نے کیا کوالٹیز دیکھی ہیں، کچھ اس پہ بھی تبصرہ کیجیے گا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں تک جو نئے کپتان اظہر ہمارے آئے ہیں، ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ سیاست سے پاک ہے۔
اچھا اس نوجوان کو کھیلنا تو آتا ہے، بیٹنگ تو اسے آتی ہے، کپتانی چلے 1-2 سیریز ہارے گا تو وہ بھی دیکھ لیں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ ٹیم میں جگہ نہیں بنتی تھی ون ڈے میں مصباح کی، صحیح، اور وہ ایز اے کیپٹن آگے. اظہر کا بھی تجربہ ہوا ہے. تو ذرا وہ کول سے ہے، دیکھتے ابھی کہنا کچھ قبل از وقت ہے، وقت دینا چاہیے ٹیم، اگر تو ٹیم ساتھ چلی، طور پہ تنقید بھی اچھی نہیں ہوتی. اگر کوئی پروفیشنل طریقہ کار ہوا ہماری ٹیم میں، اگر کوئی چیئرمین صاحب جو ایک بیوروکریٹ نوید چیمہ صاحب اور یہ وہ، اگر انہوں نے پروفیشنلزم سے کام لیا تو میں تو کہتا ہوں احتشام آپ کو بھی کپتان بنا دیں تو ٹیم چل سکتی ہے. دیکھیں ٹریننگ ہوتی ہے نا، اتنے مہنگے کوچز ساتھ کیا ہیں. دیکھیں افریدی بھی تو بیچ میں کھیل کے سیکھ گیا تھا نا، تو آپ بھی کھیل کے سیکھ جائیں گے. اچھا بلکہ کچھ لوگ، میں دونوں پہ کر رہا ہوں اور شاید میں کرکٹ پہ کر رہا ہوں، تو اس لیے آپ بھی کر سکتے. وہ بات جو ٹیم کسے کہتے ہیں جس میں کوارڈینیشن ہو، جس کا کام اسی کو ساجے. میرا کام نہیں ہے کرکٹ کھیلنا، ٹھیک ہے، ہم بچپن میں کھیلتے تھے، کالج لیول پہ کھیلتے تھے، یونیورسٹی لیول پہ کھیلتے تھے. لیکن سے ڈرے جب ہم ینگ تھے تو اس وقت وہ حسن جلیل اور چشتی مجاہد جیسے کمنٹریٹر ہوتے تھے جو کرکٹر نہیں تھے. اب کرکٹرز ہی کمنٹریٹر ہوتے ہیں، اور ایک وقت وہ ہوگا کہ اب پولیٹیشین ہی اینکر پرسن ہوں گے اور یہاں اینالسٹ بھی پولیٹیشین ہوں گے اسی کرکٹ پہ. تو اس لیے کچھ کھیل لیں، آپ سے کرکٹ نہیں کھیلی جاتی نا تو آپ سیاست کھیل. میڈیا پہ وہ کر رہے ہیں نا، انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. اور کل یہ بھی کہا گیا کسی کی طرف سے کہ اب سراج الحق صاحب نے کہا کہ جو سیاست دان ہیں، جو جاگیردار وڈیرے ہیں، وہ میڈیا میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، اپنے آرگنائزیشنز بنا رہے ہیں تاکہ اپنے من پسند لوگوں کو موقع دے سکیں، اپنے من پسند لوگوں کو آگے لا سکیں، اپنے من پسند لوگوں کو پروموٹ کر سکیں. اب میڈیا بھی جو ہے نا وہ کیپٹلزم کے شکار ہو چکا ہے. اچھا ویسے مزے کی بات بتاؤں، یہ جو سراج الحق صاحب ہے نا، یہ جمعیت کے بھی ناظم اعلیٰ رہے ہیں، اور سب سے زیادہ جماعت اسلامی کی میڈیا میں انویسٹمنٹ ہوتی تھی، پیسوں سے نہیں. ایک تو ان کے اطلاعات و نشریات کا سسٹم بڑا اچھا تھا. یہ تو کبھی آپ امیر العظیم صاحب سے پوچھئے گا یا فاروق چوہان سے پوچھئے گا، لیکن وہ بھی انویسٹ کرتے تھے. ان کے کارکنان کو خبر بنانی آتی تھی، دینی آتی تھی، میڈیا میں جاتے تھے. پیسے نہیں تھے ان کے پاس، کیونکہ پیسے تو جماعت اسلامی ہمیشہ لے کے آگے لگاتی ہے نا. تو اس لیے اپنا طریقہ واردات، سیاست ہے طریقہ واردات، صلاحیتوں کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے، صلاحیتوں کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے. بھئی آپ کے پاس اچھی باتیں، آپ اچھی باتوں کی انویسٹمنٹ کریں گے. میرے پاس یہ چائے کا کپ ہے تو میں اسے انویسٹ کر دوں گا. تو اپنا طریقہ کار ہے، اپنا طریقہ واردات ہے سیاست میں. کوئی اسلام کے نام پہ، کوئی روٹی کپڑا اور مکان کے، کوئی نیا پاکستان، کوئی استحکام پاکستان. لیکن آپ کو کہیں تو ڈیفرینشیٹ کرنا ہوتا ہے نا پروفیسر صاحب کی یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. اب نیوٹرلزم کا زمانہ نہیں رہا، نیوٹرلزم منافقت کے برابر ہوتی ہے. آپ کو ڈیفرینشیٹ کرنا ہوتا ہے کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے. اللہ تعالیٰ بھی حق اور باطل کے اندر تفریق کرنے کا حکم دیتا ہے، تو کم از کم اس پہ تو آپ کلیئر ہیں کہ نہیں؟ یار یہ بہت بڑی بات کر دی. یہ جو حق و باطل کی آپ نے بات کر دی نا، تو پھر یہ آئین کی جو آپ کی دفعات ہے 62 63 پہ آ جائیں گے تو یہ سب گھر بیٹھ جائیں گے، اور گھر بیٹھ جائیں گے تو ان کی بیگمات بھی جینے نہیں دیں گی انہیں. اب یہ بہت آگے نکل گیا سیاست میں. اچھا جھوٹ ہماری سیاست میں بہت ہے، اور آج جو قرآن پاک کی سورہ ہود کی آیات میں نے تلاوت کی، ان کا ترجمہ پیش کیا، اور اس والے سے دوبارہ میں دہرا دیتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے. یہ لوگ اپنے پروردگار کے سامنے پیش کیے جائیں گے، سارے گواہ کہیں گے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار پر جھوٹ باندھا تھا. خبردار ہو کہ اللہ کی لعنت ہے ایسے ظالموں پر. دیکھیں جی لعنت للکاذبین والی بات تو ہے، اور ہمارے سیاستدان جھوٹ کثرت سے بولتے ہیں. It is directly proportional to politics. یہ جو جھوٹ ہے نا آپ کا، تو اس کو پکڑے جاتے ہیں 9-0 سے، لیکن اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ ہمارے کارکن نہیں ہے. پکڑے جاتے ہیں کسی اور جگہ سے، وہ ماننے سے انکار کر دیتے ہیں. پھر لوگوں کو جھوٹے نعرے دیتے ہیں، جھوٹی تسلیاں دیتے ہیں، جھوٹے وعدے کرتے ہیں، جھوٹی باتیں کرتے ہیں. اور ایک عام کامن پاکستانی بھی سمجھ رہا ہوتا ہے، پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ببانگ دہل جھوٹ بولتے ہیں، اور اللہ کا خوف بھی نہیں ایسے لوگوں کے دلوں میں ہوتا. دیکھیں میں اتنا جانتا ہوں احتشام کہ جتنا میڈیا ہمارا اب آزاد ہے، جتنا اس کا فنکشن ہے، جتنا لوگ اس پہ توجہ کرتے ہیں، اگر یہ ٹھیک طرح کی امامت کروائے، ان سب کو سجدے صاحب بھی کروائے جہاں اس کی غلطی ہو اور جہاں ان کی غلطی ہو، تو سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے. ہمیں بھی ٹھیک ہونا پڑے گا، ہمیں بھی ٹھیک ہونا پڑے گا، اور سب کو ٹھیک ہونا پڑے گا. اور جزا و سزا کا نظام اس ملک کے اندر عملی طور پر سخت سے سخت کرنا ہوگا تاکہ جو سزا بار ہے اس کے سزا ملے اور اللہ کے قانون کے مطابق سزا ملے. اب آپ سزا کی بات کرتے ہیں، ابھی ہم نے کہا نا تعلیم و تربیت یہی کہتی ہے نا. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کسی بھی ملک کو
سال 2 سال لگتے ہیں ترقی پذیر سے ترقی یافتہ میں کنورژن کے لیے. کرنا کیا پڑتا ہے؟ ایجوکیشن پہ توجہ دیں, ہیلتھ کا خیال رکھے اپنے شہریوں کا, اور فراہمی انصاف. چوتھی بات کوئی نہیں ہے. یہ 3 باتیں وہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. فراہمی انصاف کو عام کر دیں, ایجوکیشن جو ہے اس کا بسیرا ہر گھر میں کر دیں, اور یہ جو ہیلتھ ہے, ہیلتھ کی فیسلٹیز ہیں, اس کا مسکن گلی کوچا میں ہو. اچھا تو آپ دیکھیں آپ ترقی یافتہ. ہمارے معاشرے کے اندر تعصب کے اوپر لوگوں کو ابھارا بھی جاتا ہے. تعصب, صوبائیتزم اور ذات برادریزم. تعصب کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے جس کا مفہوم ہے کہ جس نے تعصب کیا وہ مسلمان ہی نہیں ہے, وہ شخص مسلمان ہی نہیں ہے. اور یہاں پر لوگ ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ یہ مہاجر ہے, یہ پنجابی ہے, یہ پٹھان ہے, یہ بلوچی, اس پہ فخر کرتے ہیں, یہ نہیں کہتے کہ ہم مسلمان ہیں. دیکھیں یہی بات ہے نا, آپ اپنا آئین دیکھیں. مجھے اس وقت وہ شک نہیں یاد, وہ دفعہ بالکل یاد نہیں ہے, لیکن ہمارا آئین جو ہے نہ تعصب پہ سیاست کرنے کی اجازت دیتا ہے اور نہ فرقہ واریت پہ. یعنی اگر کوئی کہتا ہے میں اہل سنت و جماعت ہوں, یا میں اہل سنت والجماعت ہوں, یا میں اہل حدیث ہوں, اس بنیاد پر مسلمان ہیں الحمدللہ, اس بنیاد پر پالیٹکس نہیں ہو سکتی. ہمیں مسلمان بننا ہے پہلے نمبر پہ, اور دوسرے نمبر پہ پاکستانی بننا ہے. تب آپ آگے جا کر کے ترقی کر سکتے ہیں. یہ بھی انصاف کا تقاضا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو پہلے مسلمان اور پھر پاکستانی سمجھیں. یہ ہمیں بھی آپس میں ایک دوسرے کو انصاف دینا. سیاست کے لیے لوگوں کو نعرہ دینا کہ یہ اردو بولنے والا ہے, یہ پنجابی بولنے والا ہے, یہ سندھی بولنے والا ہے. اردو بولنے والوں کو حقوق نہیں مل رہے, پنجابی بولنے والوں کو حقوق نہیں مل رہے, سندھی بولنے والوں کو حقوق نہیں مل رہے, اور پھر آپ لوگوں کو ابھاریں, پھر ان کے ہاتھوں میں اسلحہ دیں, پھر ان کو اسٹیٹ کے خلاف لے کے آئیں, سامنے کر دیں اسٹیٹ کے, پھر اپنے لوگوں کو قتل کریں, پھر اپنے اس کاز کے لیے جو چاہیں آپ کریں, قانون کی دھجیاں بکھیر دیں, کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں. اس کے بعد باوجود بھی 100 آپ نے قتل کیے, اور پھر آپ ایک بیان دیں اور اپنے آپ کو پویتر کر لیں, اپنے آپ کو نیک اور پاک ثابت کر دیں. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ایسے لوگوں کو سزا ملنی چاہیے کہ نہیں ملنی چاہیے؟ This is dirty politics. اسے ختم کریں گے تو ملک ترقی کرے گا. میرا خیال ہے احتشام ذرا وہ چائنا کی تھوڑی سی بات نہ کریں. جی, آپ چائنا کا ایک آپ وزٹ بھی کرتے رہتے ہیں مختلف دنیا کے, اور آپ نے ایک بڑا اچھا پروجیکٹ دیکھا بھی نیلم جھیلم کے حوالے سے. چینی صدر کے حوالے سے ناظرین خبر ہے, اور خبر یہ ہے کہ چینی صدر کا دورہ تاریخ ساز. توانائی سیکٹر میں $20 ارب کے معاہدے ہوں گے. شہباز شریف چین عظیم الشان تعاون کر رہا ہے, ماضی میں مثال نہیں ملتی. چنگ ڈو کے میئر کی ملاقات, لاہور کو جڑواں شہر قرار دینے اور دیگر امور پر بھی تبادلہ خیال. یقیناً شہباز شریف صاحب نے بڑی کاوشیں کی ہیں اور ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. پاکستان میں جتنے بھی وزیر اعلیٰ اگر ان کو کمپیئر کیا جائے تو شہباز شریف ان میں سر فہرست ہیں, جو سب سے ایکٹیو وزیر اعلیٰ ہیں, جو کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں, جن کی خواہش ہوتی ہے کہ ڈیولپمنٹ ہو. منفی چیزیں بھی ہیں ان کے بارے میں, یقیناً آپ تنزیہ مسکرا رہے ہیں, وہ الگ ہے, لیکن جو ان کی پازیٹیو چیز ہے ہم ان کو بھی اپریشیٹ ضرور کرنا چاہیے. دیکھیں میں ایک چھوٹی سی عرض کروں گا. بہرحال جو کام ترقیاتی کام ہے اس کی تو ضرورت ہے, لیکن ترقیاتی کاموں میں آج بھی کہتا ہوں سب سے بڑا ترقیاتی کام فراہمی انصاف ہے. اس کے بعد ایجوکیشن ہے, اور اس کے بعد ہیلتھ ہے. یہ کام بھی اچھے ہیں. میرے ایک دوست ہیں خواجہ انیس الدین انور, ان کا مظفر آباد سے تعلق ہے. ان کا بیٹا ابھی حال ہی میں لمز میں آیا, رغیب اس کا نام ہے. تو وہ کیا کہتا ہے اپنے باپ کو ایک دن کہ بابا آپ دیکھیں کہ USSR کی جو ریاستیں ٹوٹی, ان ریاستوں میں پھر انہوں نے باپ بیٹے نے باقاعدہ ریسرچ بھی کی کہ وہاں تو بہت بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں, فلک بوس بلڈنگز ہیں, اور بڑی ہموار سڑکیں ہیں, بڑا کچھ ہے. آپ کو پتہ ہے وہ بھی یورپ کا حصہ ہے, اور یورپ سے زیادہ وہاں لوگ بھی خوبصورت ہے, سڑکیں بھی خوبصورت ہے, بلڈنگ بھی خوبصورت ہے. کھانے کے لیے نہیں ہے, کمانے کے لیے نہیں ہے. صحیح. جگہ جگہ پہ ایجنسیوں کا راج ہو گیا تھا. کہتے ہیں ایک سٹیشن پہ آپ سکہ پھینکے, اگلے سٹیشن پہ کوئی ایجنسی والا کہتا تھا یہ آپ کا ہے. پاش ہو گیا. ٹھیک. مطلب ماسکو میں شکست ہو گئی روس کو, اور اس کی چھوٹی چھوٹی وہ ریاستیں بن گئی, چچنیا ہے, ازبکستان ہے, وغیرہ وغیرہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ قوم کو جمہوری حق نہ دیں, بے شک سڑکیں دے. جب آپ قوم کی صحت کا خیال نہ رکھے, بے شک الیکشن کے لیے میٹرو بنا دے. جب آپ قوم کی ہیلتھ کا خیال نہ رکھے, بے شک عمران خان کی طرح نیا پاکستان کے نارے لگائیں اور KPK میں حکومت کریں, پھر انجام اس طرح کا ہوتا ہے. اب وہ یہ ہم 50 سال پیچھے ہیں. یہ سڑکیں, یہ میٹرو, یہ سب کچھ جو ہے نا آج سے 50 سال پہلے کرنا چاہیے تھا جنہیں کرنا تھا. لیکن ہمیں سیاستدان پلیز بے وقوف نہ بنائیں. اب ضرورت کیا ہے, جو پروجیکٹ پچھلی سرکاروں کے ہیں ان کو تو مکمل کریں, وہ کارڈیالوجی کے ہیں یا جس کے بھی ہیں. ابھی بات آپ نے چائنا کی تو چائنا کی طرف آتے ہیں. صحیح. چائنا ہمارا سنسیئر دوست ہے,
ہمیں پلیز یہ نہ سمجھیے گا کہ شہباز شریف کی سنسیئرٹی پہ شک ہو گیا اچانک ہم نے وہ کہہ دیا. اس کی تعریف کرتے ہیں چائنا کے. مجھے تو کبھی کبھی لگتا ہے یہ نہ لکھا جائے لاہور کے کسی جگہ پہ میڈ بائی چائنا, میڈ بائی ٹرکی یا میڈ بائی شہباز شریف, لگے کچھ چوتھی چیز ہی کوئی نہیں ہے. خیر, چائنا کس طرح ہمارا مخلص ہے, وہ ہم کہتے تو رہتے ہیں نا کہ ہمالیہ سے اونچا اور سمندروں سے گہرا. میں پچھلے دن نیلم جیلم پروجیکٹ پہ گیا جو تقریباً 60 کلومیٹر پہ پھیلا ہوا ہے, اس کے C1 C2 C3 اس طرح اس کی پارٹیشن کی ہے. وہ اوپر نیلم سے ٹنلز کے ذریعے پانی آتا ہے اور وہ جیلم میں پھینکا جاتا ہے, اور وہ ٹنل سسٹم دنیا کا جدید ترین سسٹم ہے, حالانکہ وہ ایک دفعہ ٹرکی اور امریکہ میں کہیں ناکام بھی ہوا ہے. کیا ہوا جو کرنے والی بات ہے, میں ان کے جو CEO ہیں جنرل زبیر, ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے ایک کویسچن کیا, پتہ نہیں آف دا ریکارڈ تھا, کہ میں نے کہا آپ کے ساتھ امریکن بھی کام کر رہے ہیں, آپ کے ساتھ چائنیز بھی کام کر رہے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کون سنسیئر ہے؟ حالانکہ اس کا جو مینیجر ہے وہ امریکن ہے, اس سے بھی میری بات ہوئی. انہوں نے کہا چائنیز ہمارے ساتھ ہیں. چائنیز کس طرح وہ کس طرح سنسیئر ہیں کہ یہ 275 ارب کا یا 74 ارب کا پروجیکٹ تھا, بیچ میں پیسے رکے, 2008 سے شروع ہے, تو بہت سارے کنٹریکٹر بھاگ گئے, بہت سارے کینیڈین اور امریکن بھاگ گئے. چائنیز کو پیسہ ملا ہے یا نہیں ملا, وہ اس پروجیکٹ سے بھاگے نہیں. اچھا فرض کرے وہ بھاگ جاتے تو ہمارے پلے کچھ بھی نہ رہتا. میں نے ان ٹنلز میں جا کر کے دیکھا ہے جو 48 میلز اندر ہی اندر بنی ہے. دنیا میں 5 مشینیں ہیں ایسی جو وہ ٹنلز بناتی ہیں, جو ڈرلنگ کرتی ہیں, اس میں 2 ہمارے پاس ہیں, ہم نے جرمن سے لی ہیں. تو وہ سارا کچھ کہاں چلا جاتا جب وہ چائنیز ہمارے ساتھ نہ رہتے؟ کہنے کا مطلب یہ کہ اتنی کمٹمنٹ ہے ان کی ہمارے ساتھ. اور مجھے وہاں ٹنلز کے اندر جا کر کے احتشام یہ احساس ہوا کہ یہ ایک عجوبہ ہے. ہماری اصل میں موقع اس طرح ملا کہ ہماری جو سٹینڈنگ کمیٹی ہے ترقیات اور ریفارمز کی پلاننگ کی, جس کے منسٹر ایکچولی احسن اقبال ہیں, وہ 10 MNAs گئے تھے, جس میں جعفر اقبال, چودھری عارف اور اس طرح شادیہ, تو وہ میں اکیلا تھا. مجھے یہ اعزاز جاتا ہے شاید نوائے وقت کو, بلکہ ڈیفینیٹلی نوائے وقت کو جاتا ہے. وہ سارے پولیٹیشین تھے اور ایک میں تھا, اور میں اپنے ساتھ ایک وہی میرے دوست خواجہ انیس انجینئر تھے. میں نے کہا میں بھی کچھ سمجھ سکوں. اچھا یہ بتائیے یہ منصوبہ کب تک کمپلیٹ ہو جائے گا؟ یہ ہمارا 2016 میں ہو جانا چاہیے انشاءاللہ. اگر فرض کریں لیٹ ہو, 18 میں بھی ہو جائے, 19 میں بھی ہو جائے, کیونکہ بیچ میں آپ کو دیکھا ہے نا تلاطم خیز موجیں جو تھی نیلم کی اور جیلم کی, انہوں نے کئی پل اڑا دیے. اس میں جو خوبصورت بات ہے, میں اب حکومت کی طرف آتا ہوں, تعریف کرنے لگا ہوں نواز شریف کی. اگر آپ کی قضا کلامی کی بات قضا کلامی ہو رہی ہے, غلام ہمارے ساتھ سعودی عرب سے عبدالرحیم صاحب کافی دیر سے. جی السلام علیکم عبدالرحیم صاحب. السلام علیکم احتشام بھائی اور وعلیکم السلام, بہت شکریہ, اور پورے ٹیم کو سلام کرتا ہوں. وعلیکم السلام. جی گرو پرتیش صاحب, آپ اتنے سچی بات ہی نہ کریں کہ آپ کے اوپر بھی داعش کا بھی حملہ نہ کرے, اللہ نہ کرے ایسا. بات یہ ہے کہ ہمارے حکمرانوں کا اگر 5000 ارب بھی معاہدہ کیا, یہ سوچے کہ عوام کو کیا ملے گا. یہ اچھا جمہوریت کیا دے سکتا ہے ہمارے عوام کو؟ تعلیم, انصاف, مہنگائی دور کر سکتا ہے. جہاں سے پاکستان, میں نے کل بھی بتایا, چھوٹ آپ کر رہے گا, اس کے لیے کوئی دھیان ہی نہیں دیتے, جیسے کہ گوادر ہے, لاہور ہمارا قلعہ ہے, کوئی بات نہیں ہے, یہ تو ہم جانتے ہیں, منار پاکستان ہے, معاہدے پاکستان ہوا ہے, ہم احترام کرتے. جس جگہ پہ ملک چھوٹ آپ کر رہے ہیں وہاں پہ حکمرانوں کو کوئی دھیان نہیں ہے. خدا کے لیے آخر یہ ملک کہاں جا رہے پورے پروفیسر صاحب؟ احتشام بھائی, ہم دیکھ رہے, ہم سن رہے, ہم 13 میں یمن, بحرین, قطر سب گئے ہیں. آج کل جو پاکستان کا نام چل رہے ہیں بہت زیادہ چل رہے ہیں, مگر اندرونی حالات ہمارا کیا ہے؟ گھر میں آگ لگا ہوا ہے. بیرونی ملک میں ہم پاکستان, اللہ کی قسم احتشام بھائی, جدھر میں گیا نا, میں کل میں اردن سے ہو کر آیا ہوں, وہاں پاکستان کا کتنا نام ہے, کتنا, مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اندر آگ لگی ہوئے ہے, تو ہم ناموں کو کیا کر رہے ہیں, یہ اتر رہے. بالکل صحیح, آپ کی بات آ گئی عبدالرحیم صاحب, تھینک یو ویری مچ, آپ نے کال کی. اور وہی کہ اتحاد ہونا چاہیے پاکستان کے اندر, پاکستانیوں کے اندر, تاکہ ہم واقعی صحیح معنوں میں اسلام کا خلاف بن سکیں اور عالم اسلام کی بھی مدد کر سکیں. اپنی فوج کو وسعت دیں, اپنے علم کو اضافہ کریں, اپنے لوگوں کی کیپیسٹی بلڈنگ کریں, ہماری فائنانس اچھی ہو, معیشت اچھی ہو, تاکہ ہمارا ملک جو ہے وہ مزید آگے بڑھے. اب آپ پاکستان نئی حکومت کی پالیسیز پر آ رہے ہیں. دیکھیں, میں ابھی خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں یہ نیلم جیلم پروجیکٹ کے حوالے سے. ایک تو میاں نواز شریف ہر ماہ بعد اس کی میٹنگ بلاتے ہیں, یہ بھی مجھے جنرل زبیر نے بتایا جو اس کے CEO ہے. میں نے وہ سیاستدان جو 10 تھے میرے ساتھ, ان کی تو سنی نہیں, مانی نہیں. اس میں اس کے سربراہ تھے, جو چیئرمین تھے اسٹینڈنگ کمیٹی کے, وہ عبد المجید خان صاحب سے MNA ہیں, بڑے سنجیدہ آدمی.
ان کی باتوں پہ بھی اعتبار آتا تھا، لیکن پھر ہمارے میں ان کے حق میں کبھی نہیں بولا. آج بولنا پڑے گا. عابد شیر علی 3 ماہ بعد وہاں جاتے ہیں اور وہ محنت تو کر رہے ہیں. 2012 اور 2013 سے 2008 میں شروع ہوا تھا نا، اور یہ برین چائلڈ ہے وابڈا کا. اور یہ کہتے ہیں کہ ضیاء دور، مشرف دور، اور ہر دور میں تھوڑا تھوڑا کام ہوتا رہا، سوچتے رہے، پھر عملی جامہ پہنانے کی کوشش کی. اسی طرح کر رہے ہیں جس طرح ایٹم بم میں ساری حکومتوں نے اپنا، جو میں کسی پہ تنقید نہیں کرتا، ہر ایک نے اپنا کردار ادا کیا. مجھے تو لگتا ہے کہ میاں نواز شریف بڑے لکی ہیں، اس کا افتتاح وہ کریں گے. صحیح. اور وہ میں نے جو ان سرنگوں کے اندر جو ایک ریور کراس سسٹم ہے، جو ایک ٹنل سسٹم ہے، تو میں نے اندر جا کر کے دیکھا. آپ یقین کیجئے گا احتشام بھائی، مجھے لگا کہ چمکے گا پاکستان اور انشاءاللہ. اور مجھے بڑی دیر کے بعد فرسٹریشن کے، اضطراب کے جو سائے ہیں وہ میرے سے چھٹے، اور مجھے خوشی ہوئی، امید کی کرن ہوئی جو رگ و ریشے میں گئی کہ ہم جئیں گے اور مزے سے جئیں گے. اور دیکھیں وہ کوئی 9.5 سے زائد میگا واٹ بجلی 9645 اتنی بنے گی، اور ساتھ ہی کوہالہ میں بھی بن رہی ہے. تو مجھے اندر جا کے جو لگا میں 21ویں صدی میں ہوں اور 22ویں صدی کو کنسٹرکٹ ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. ٹھیک، اللہ کرے کہ کالا باغ ڈیم ایسا میں نے اسی طرح سے میرا جو کل والا کالم ہے میں کالا باغ ڈیم بھی بنا دیں تو پاکستان جو ہے وہ اس خطے کی صحیح معنوں میں جو ہے وہ ایشیا کا ٹائیگر بن سکتا ہے. آخری بات جو میں اس حوالے سے کروں گا، میں احتشام باہر نکل گیا، یہ کمپنی واپس آ گئی، یہ 10 ممبران اسمبلی. میں وہاں کے وائس چانسلر سے ملا، AJK کے جو یونیورسٹی کے ہیں. دیکھیں وہ روحانی پیشوا ہوتے ہیں نا، ڈاکٹر دل نواز گردیزی. میں وہاں کے میڈیا کے لوگوں سے ملا، میں وہاں کے جو محمود خان ایجوکیشن کے سیکرٹری ہیں ان سے ملا، میں DPI ان کی تھی شاہین شاہی، ان سے ملا. کیوں ملا؟ میں نے پوچھا یار یہ جو بن رہا ہے آپ کو کوئی نقصان ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمیں نقصان ہوتا ہے تو ہو، اول تو ہے ہی نہیں ہے. اگر ملک چمکتا ہے، اگر ہمارے مظفر آباد میں پروجیکٹ لگنے سے پاکستان کا مستقبل سنورتا ہے، تو اس میں ڈاکٹر شبیر ڈار تھے، انہوں نے بھی یہ کہا. انہوں نے کہا اگر ہمارا ملک چمکتا ہے تو ہمیں اس میں کیا ہے. تو یہ سبق ہے کالا باغ ڈیم والوں کے لیے، اس سیاسی جماعتوں کے لیے. حالانکہ میں آپ کو بتاؤں مظفر آباد کو سلائٹلی نقصان ہے تھوڑا سا، کیونکہ وہ وہاں سے ان کا جو بہتا ہوا دریا جو مظفر آباد کا حسن ہے وہ ایک ٹنل سے آئے گا، نکلے گا اور پھر جیلم میں باہر سے جا کے جائے گا. یہ بڑے مقاصد کے لیے چھوٹی چھوٹی قربانیاں دینی پڑتی ہیں یار. وہ فخر سے، وہ کشمیری فخر سے قربانیاں. مجھے لگا کہ واقعی کشمیر پاکستان کی شہر آ گیا. تو یہ ANP والے کیوں نہیں سنتے بابا؟ یہ سندھ والے کیوں نہیں سنتے کالا باغ ڈیم کے حوالے سے؟ ان کے شمس الملک صاحب جو ہے وہ جملہ استعمال کروں گا کہ چیختے رہتے ہیں کہ خدا کے لیے کالا باغ ڈیم بننے دیں، فیزیبلٹی رپورٹ تیار ہے، لیکن بھارت بھی انویسٹمنٹ کرتا ہے نا پاکستان میں. اب ان کے جو ایجنٹ ہیں جو کیمپین چلاتے ہیں، ہر طرح سے کیمپیننگ ہوتی ہے کہ کالا باغ ڈیم نہیں بننا چاہیے. پھر ہم نے مختلف لوگوں کو دیکھا ہے جو بیانات دیتے ہیں کالا باغ ڈیم کے خلاف، ان کے پیچھے پیسہ بول رہا ہوتا ہے، منہ ان کے کھلے ہوتے ہیں، زبان ڈال دی جاتی ہے، الفاظ ان کی زبانوں میں ڈال دی جاتے ہیں. دیکھیں کشمیریوں نے، آزاد کشمیر کے باسیوں نے احسان کر دیا. وہ اپریشیٹ کرتے ہیں، وہ چائنیز کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں، وہ کسی انجینئر کو دیکھتے ہیں تو سلام کرتے ہیں وہاں پہ. یہ کیوں نہیں کرتے کالا باغ ڈیم والے؟ کوہالہ مکمل ہو جائے، کوہالہ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ مکمل ہو جائے، نیلم جیلم ہائیڈرو پروجیکٹ مکمل ہو جائے، اور یہ آپ کا کالا باغ ڈیم بن جائے. میں آپ کو کہوں کسی برطانیہ شرطانیہ یا امریکہ شمریکہ کی آپ کو ضرورت ہی نہیں رہتی. بالکل صحیح. اور ہم انشاءاللہ خود مختار ہو سکتے ہیں اور ترقی کر سکتے ہیں. بجلی ایک کشمیری قیادت کو آپ سلام پیش کر رہے ہیں. ہم مقبوضہ کشمیر کی قیادت کو بھی سلام پیش کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے وہاں پر پاکستان کے پرچم لے رہے ہیں، وہاں پر پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے ہیں، پاکستان کے عوام کے ساتھ ملنے کی خواہش کا اظہار کیا، پاکستان میں شامل ہونے کی خواہش ہے ان کی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان. اس پر ہم انشاءاللہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا گو بھی ہیں. خبر ہے کہ مقبوضہ کشمیر حریت رہنماؤں کی گرفتاریوں کے خلاف ہڑتال، مظاہرے، بھارتی فوج کی فائرنگ، نوجوان شہید. یاسین ملک کو بھی حراست میں لے لیا گیا. بٹگام میں مظاہرین پر فائرنگ، 3 نوجوان زخمی ہوئے. سہیل اسپتال میں دم توڑ گیا. فائرنگ کے ذمہ دار 2 پولیس افسر گرفتار. جمعے کو مظاہرے پر فائرنگ میں 30 افراد زخمی ہوئے تھے. کئی مقامات پر فوج اور مظاہرین نے جھڑپیں، لاٹھی چارج، آنسو گیس شیلنگ، حالات کشیدہ. بھارتی مظالم کے خلاف آج آزاد کشمیر میں بھی یوم سیاہ منایا جائے گا. مظاہرے ہوں گے. گزشتہ روز مقبوضہ کشمیر میں یوم سیاہ منایا گیا تھا، آج آزاد کشمیر میں یوم سیاہ منایا جائے گا. پاکستان نے بھارتی مظالم کی، بھارتی جارحیت کی شدید مذمت کی ہے. سرتاج عزیز صاحب کا بھی بیان ہے کہ مسلمان سکھوں کی بہت سی قدریں مشترک، دونوں ایک خدا کو مانتے، بھارت کے ساتھ مذاکرات سے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں، مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا. دونوں ممالک مل کر دہشت گردی، بے روزگاری، جہالت کا
خاتمہ کرے. کشمیر میں پروفیسر صاحب جو صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے، جس طرح سے وہاں کے لوگ ایک بار پھر نکلے ہیں پرامن احتجاج کرتے ہوئے پاکستان کے ساتھ اپنی محبت کا کھل کر اظہار کر رہے ہیں، لیکن بھارتی جو قابض اور جارح فوج ہے جس نے قبضہ کیا ہوا ہے مقبوضہ کشمیر پر، وہ ایک بار پھر جارحیت پر اتر آئی ہے. دیکھیں یاسین ملک ہوں یا کشمیر کے بہت بڑے رہنما جو تاریخ اور تحریک دونوں ان کی ذات کا منبع بن چکے ہیں، سید علی گیلانی، ان لوگوں کو میں سلیوٹ پیش کرتا ہوں. بالکل صحیح. دیکھیں وہ کوئی سیاسی جنگ نہیں لڑ رہے، وہ تو حقوق مانگ رہے ہیں اپنے، وہ تو اپنا حق مانگ رہے ہیں جو انہیں بین الاقوامی طور پہ دیا گیا، یو این او نے دیا. اب قبضہ گروپ، دیکھیں اس سے بڑی آمریت کیا ہوگی. آپ جائیں نا واگا پہ تو لکھا ہوا ہے ہماری طرف انہوں نے کر کے ایک سائن بورڈ پہ کہ روئے زمین پر دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کا نام انڈیا ہے. ارے یہ جمہوریت ہے. جمہوریت کو تو آپ پیوندے خاک کر دیتے ہیں جب لہو بہاتے ہیں کسی جمہوریت کے ماتھے پر کلنک کا ٹکا ہے. اچھا اب جمہوریت کی باتیں تو امریکہ بھی کرتا ہے، جمہوریت کے راگ تو برطانیہ بھی الاپتا ہے، فرانس بھی کہتا ہے، اس کے علاوہ جناب یہ آپ کے جرمن سب یہ کہتے ہیں. لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کشمیریوں کا انہیں خیال نہیں آتا. انسانی حقوق کی علمبردار تنظیمیں جو بین الاقوامی سطح پہ کام کرتی ہیں، جو ریمنڈ ڈیوس جیسے جانور کو، جنگلی جانور کو یہاں سے چھڑا کے لے جاتی ہیں، اور انہیں شرم نہیں آتی کہ وہ کشمیر پہ دیکھیں. کشمیر جو ہے سب سے زیادہ شرم تو امریکہ کو آنی چاہیے، باراک اوباما کو آنی چاہیے جو انسانی حقوق کا بہت بڑا اور وہ آتے بھی ہیں. دیکھیں وہ بھارت اقوام متحدہ کو خود آنی چاہیے کہ اپنی قراردادوں پر عمل درآمد یہاں پر کشمیر پہ نہیں کروا سکتے. تو ایسی اقوام متحدہ کا فائدہ کیا ہے جو صرف سوڈان کو تقسیم کروا دے، مشرقی تیمور کو جو کہ عیسائی ریاست ہے اس کو عیسائی ریاست بنا دے، لیکن جہاں پر مسلمانوں کا معاملہ آ جائے وہاں پر ان کی آنکھیں بھی بند، کان بھی بند اور ہاتھ بھی روک دیے جاتے ہیں، پیچھے سے باندھ دیے جاتے ہیں. وائے بوسنیا ہرزی گوئینیا سے لے کر کے کشمیر تک اور کشمیر سے بوسنیا تک آپ دیکھیں مسلمان کا قصور کیا ہے؟ کیا قصور ہے اس کا؟ صرف یہی نا کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، یہی نا، وہ توحید و سنت کی بات کرتا ہے. اور توحید و سنت میں کبھی ان لوگوں نے دیکھا ہے کیا؟ امن ہی امن ہے، امن کا پیغام ہے. ہمارے تو پیغمبر امن تھے صلی اللہ علیہ وسلم. تو دیکھیں کبھی ان مسلمانوں کو بھی دیکھیں کیا ہوگا، پھر نقصان ہوگا عالمی سطح پہ نقصان ہوگا. یہ خون کبھی رائے گا، کشمیریوں کا خون کبھی رائے گا، آج نہیں تو کل. آپ دیکھیں بھارت کو چاہیے بھارت کو بچائیں. ان کی بد دعاؤں سے، ان کے ساتھ ہونے والے ظلم سے تاریخ گواہ کے جغرافیے بدلتے رہتے ہیں، اور ایک نئی بھارت کے سینے سے کئی چیر کر کے راستے نکلے. روس سے بھی بدتر حال انشاءاللہ انڈیا کا ہونا ہے، اور جتنی ریاستیں روس کی بنی ہیں اس سے زیادہ جو ہے وہ انڈیا کے ٹکڑے انشاءاللہ ہونے والے ہیں. احتشام دیکھیں جدید دور ہے، گلوبل ویلیج ہم کرتے ہیں نا. یہ گلوبلزم کہاں گیا؟ وہی بات آپ اوباما کو کہہ رہے ہیں، تو یہ اوباما کہاں ہے؟ یہ باقی جو تنظیمیں ہیں وہ کہاں ہیں؟ جو انڈیا کے اندر تنظیمیں ہیں وہ کہاں ہیں؟ ہر اس طرح بھی ہوتا ہے، سیاستدانوں کے ساتھ اس طرح بھی کیا جاتا ہے. یہ آمریت کی بدترین مثال ہے جو مقبوضہ کشمیر میں. اور وہ کیا سپہ سالار ہے اور وہ کیا فوجی ہیں یار جو نہتوں کو یہ کیا مردانگی ہے؟ وہ فوجی کہلانے کے لائق ہے جو بے شک وہ آزادی چاہتے ہیں، پر سٹل وہ خود کہتے ہیں کہ آپ ہمارے شہری ہو. تو اپنے شہریوں کے ساتھ جو انسانوں جیسا سلوک نہیں کرتے، ایسی فوج کو کیا کہیں گے؟ ایسے سیاستدان کو کیا کہیں گے؟ آپ ایسے مودی کو کیا کہیں گے؟ آپ ایسے ان کے بھارتی صدر کو کیا کہیں گے؟ ان کے آئین کے تو وہ خود پرخچے اڑاتے ہیں. کون سی جمہوریت ہے جو اپنے لوگوں کو مارے اور اپنے آئین کے پرخچے اڑائے؟ اچھا، بڑی سنجیدہ گفتگو ہو رہی ہے، لیکن اس پہ تھوڑی سی ایک ہلکی پھلکی خبر بھی شامل کرنا چاہوں گا. اور باراک اوباما کا ذکر ہوا، ان کی اہلیہ کا بھی تھوڑا سا ذکر ہو جائے. خبر ہے آج کے نواب کے بیک پیج پہ کہ مشل اوباما کو بندریا سے تشبیہ دینے والا ٹی وی میزبان نوکری سے فارغ، وائٹ ہاؤس کا تبصرے سے انکار. بندریا کہہ دیا اسے؟ بندریا کہہ دیا. کوئی لگتی ہے ایسی چیز؟ ویسے اسے میں نے تو کبھی وہ ایسی ہے ہی نہیں کہ بندہ غور سے دیکھے، تو ممکن ہے انہیں دیکھا، لیکن یہ کیا بات ہوئی؟ خیر اس طرح تو میڈیا والوں کو بھی نہیں کرنا چاہیے. تو وہ بھی بڑے دل کا وائٹ ہاؤس مظاہرہ کرتا، معافی تلافی ہو جاتی ہے، پتہ نہیں اسے کیا تھا. بہرحال انسانی شکل کو اس طرح نہیں دلیل سے بات کرنی چاہیے. میڈیا والوں کو بھی بندریا بنا دیا. بھئی اس کے شوہر کا راج ہے پوری دنیا میں، اسے بندریا بنا دیا، اس کے شوہر کو بندر بنا دیا. تو وہ ظاہر ہے وہ تو پھر نہیں ہے، یہ غلط ہے. یہ اس کی میں بھی مذمت کرتا ہوں. چلے، تھینک یو ویری مچ پروفیسر صاحب، تشریف لائے. بہت اہم موضوع پر بات ہوئی، اور آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. قائد اعظم کا فرمان بھی شامل کرنا چاہیں گے. وہ رہ گیا ہے کہ اجلاس مسلم لیگ لکھنؤ 15 اکتوبر 1937 کو قائد اعظم نے فرمایا
کہ یہ شکست خوردہ ذہنیت کی انتہا ہے کہ اپنے آپ کو دوسروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جائے۔ مسلمانوں کو ایک عظیم قوت بنانے کے لیے اپنی روحوں کو دوبارہ تسخیر کر کے ان عظیم روایات اور اصولوں پر سختی سے جم جانا چاہیے جو ان کے زبردست اتحاد کی بنیاد ہیں، اور اس دعا کے ساتھ کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اس پر ضرور عمل کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں میں اتحاد پیدا فرما دے۔ احتشام الرحمان کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔